अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रऊफ रूफी और आप देख रहे हैं तारीख नामा। दुनिया के कदीम तरीन शहरों पर अगर नज़र डाली जाए, यानी मुल्तान, उसके बाद यरूशलेम, इसी तरह बाबुल जो इराक़ में किसी दौर में था, या फिर रूम यानी रोमन एम्पायर, और फिर पाकिस्तान में आज केपी का दारुल हुकूमत पेशावर का शुमार भी दुनिया के कदीम तरीन शहरों में होता है। नाजरीन, आप पेशावर के बारे में जानते हैं कि ये पठानों का शहर है, पश्तूनों का शहर है। हकीकत में ऐसा नहीं है। 980 ईस्वी से पहले पेशावर में कोई पख्तून नहीं था, पख्तून कबाइल नहीं थे, बल्कि पेशावर शहर जो नवादरात से उसके निशानात नवादरात जो मिले हैं उसके मुताबिक ये शहर 8000 साल कदीम है। और कहा जाता है कि इसको दरावड़ों ने इसको आबाद किया, और फिर दरावड़ों से कहा जाता है कि इसको आर्यों ने छीना था, उन्होंने फतह किया था। जबकि नाजरीन, ये भी कहा जाता है कि श्री कृष्णा ने 3280 कबले मसीह इस शहर को आबाद किया। ये मुख्तलिफ ज़राए हैं, और अगर 3280 कबले मसीह की तारीख को हतमी समझा जाए तो ये तो हज़रत इब्राहीम से भी 1500 साल पहले का ये शहर है। यानी इस शहर पर एक लंबी लिस्ट है जिन हुक्मरानों ने इस पर हुकूमत की, और फिर तकरीबन 20 बार इस शहर का नाम तब्दील हुआ। तकरीबन 1000 साल तक इस शहर का नाम परशपुरा रहा, और इसको पेशावर का नाम पहली मर्तबा अकबर बादशाह मुग़ल ने दिया था, मुग़ल अकबर बादशाह ने दिया था। जबकि बाज़ तारीखदान ये भी कहते हैं कि सिखों ने इसको पहली मर्तबा पेशावर का नाम दिया था। जबकि अगर इसके 20 नामों की तारीख को देखा जाए, नाजरीन, इससे कबल मज़ीद आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि इस वीडियो में आपको मुस्तनद तारीख़ी हक़ाइक़ जो यकीनन आपके लिए, आपकी मालूमात के लिए इजाफे का बायस बनेंगे, आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए तारीख नामा को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। पेशावर के 20 नामों में उसका एक नाम कस्बा पोरिस, कस्बा तोरिस, पारसपुरा, कुश्तानपुरा, परशापुर, हर्षपुरा, कशावती, और 1000 साल तक पुरशपुरा भी इसका नाम रहा। जबकि ज़हीरुद्दीन बाबर ने इसका नाम, मुग़ल ज़हीरुद्दीन बाबर ने बाग्राम रखा था, और नादिर शाह और सिखों ने इसको पेशावर ही का नाम दिया था, और अकबर बादशाह ने कहा जाता है कि उसने भी इसको पेशावर का ही नाम दिया था। और 980 ईस्वी से पहले पेशावर में कोई पठान पख्तून नहीं था। पख्तून कबाइल ने 980 ईस्वी के बाद इसको फतह किया था, और एक मखसूस इलाके पर, शुमाल के इलाके पर उनकी हुकूमत थी, और बाद में जो वो फैल गए। अगर पेशावर की तारीख पर नज़र डाली जाए तो नाजरीन, इसको सिकंदर आज़म की फ़ौज ने भी फतह किया। सिकंदर आज़म के जर्नेल सिल्यूक्स ने फतह करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को ये शहर दे दिया था, और उस वक्त यहाँ पर हिंदू, उसके बाद बुद्ध मत के मानने वालों का गलबा था, और यहाँ पर पहली मुसलमान हुकूमत की जो बुनियाद थी वो सुल्तान महमूद गजनी के दौर में हुई थी। उससे पहले ये बुद्ध मत और हिंदू का शहर था पेशावर।
اس پر جے پال نے بھی اس کا جے پال کا بھی ہندو حکمران جے پال کا بھی قبضہ رہا تھا، اور اس نے بلکہ غزنوی پر اس سے آگے بڑھ کر سبکتگین جو اس کا والد تھا محمود غزنوی کا، اس کی حکومت پر بھی انہوں نے حملے کیے تھے، لیکن سبکتگین نے اسے شکست دی تھی۔ اس کے بعد اس کے بیٹے نے بھی اسے شکست دی، یوں یہ پشاور اور یہ پختون علاقے اس سے کھو گئے اور پختونوں کے قبضے میں یہ شہر آ گیا۔ ناظرین، یہاں کے جو نوادرات ہیں، اگر پہلے تو اس کے اگر حدود اربع کی بات کی جائے تو یہ ایک طرف اس کے سینٹرل ایشیا ہے، یہ اس کا دروازہ رہا ہے، یہاں سے رشین ریاستیں اور یہاں سے پھر ترکی سے لوگ یورپ جاتے تھے، تجارت کرتے تھے، اور دوسری طرف ساؤتھ ویسٹ کا راستہ جس سے لوگ ایران کی طرف جاتے تھے، اور اس دور میں لوگ جو ٹریول کرتے تھے وہ دریاؤں کے ذریعے، یعنی پانی، واٹر ٹو واٹر، یعنی اس دور میں ٹریول کیا جاتا تھا۔ تو اس میں ناظرین پشاور پر جن حکمرانوں نے حکومت کی ان میں دراوڑوں، آریاؤں، یونانیوں، پارسیوں، یہاں پارسیوں کی بھی حکومت رہی ہے، کشانوں یعنی کشن حکومت، سسانیوں، افغانیوں، انگریزوں، مغلوں، اس کے بعد سید حکمرانوں اور سکھوں کی بھی یہاں پر حکومت رہی ہے، دورانی بھی یہاں کے حکمران رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک وقت تجارت کا بڑا مرکز تھا، یہاں سے ترکی تک، یہاں سے سینٹرل ایشیا، چائنا تک یہاں سے آمد و رفت ہوتی تھی تجارت کا، یعنی کہ یہاں سے سامان جاتا تھا، یہاں سے جو یعنی کہ ہندوستان آج کا جو پاکستان ہندوستان ہے، یہاں سے اس کی مثالیں جات، یہاں سے کمبل، کپڑے اور اس طرح کی چیزیں یہاں سے جاتی تھیں، اور ایران تک یہیں سے یعنی سفر ہوتی تھی، تجارت ہوتی تھی۔ ناظرین، یہاں پر اگر کشن حکومت کا دور دیکھا جائے تو اس کا سنہری ترین جو دور تھا وہ کشن حکومت کا دور تھا۔ کشان حکمرانوں نے اس کو بہت زیادہ ترقی دی، اور ان کا جو دور ہے وہ 127 عیسوی سے ہے۔ کشان حکومت نے اس کو اپنا کیپٹل بنایا تھا، اور ان کی حکومت ٹھٹھا سے لے کر بنگال اور پھر بنگال سے بخارا تک تھی ان کی حکومت تھی، اور کنشک ان کا حکمران تھا جو بدھ مت کا ماننے والا تھا، اور جس کے پاس بدھ مت کے کچھ نشانیاں تھیں، یعنی اس کے دانت تھے تبرک کے طور پر، اور کنشک جو تھا اس کو خواب میں کئی دفعہ یعنی کہ بشارت دی گئی تھی اپنے روحانی پیروا بدھ مت کی طرف سے۔ اس کو ایک خواب میں آیا تھا کہ میں یعنی کہ ایک سٹوپا تیار کروں، ایک ایسا بلند ترین سٹوپا جو اس سے پہلے نہ ہو تاریخ میں۔ انہوں نے خواب دیکھا، لیکن اس نے خواب میں دیکھا کہ اس نے سٹوپے کی ایک منزل بنائی تو اس سے بڑی ایک منزل، دوسری منزل ایک بچے نے تعمیر کی ہوئی تھی، اور اس نے جب دوسری منزل بنائی تو بچے نے تیسری منزل بنائی ہوئی تھی۔ تو اس طرح اس نے دوسرے دن فیصلہ کیا کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا سٹوپا وہ بنائے گا۔ اس نے پشاور میں جو شادی ڈیری ہے اس کے ساتھ انہوں نے 500 فٹ اونچا سٹوپا بنایا، جو 200 فٹ اونچی اس کی بیس تھی اور تقریباً 300 فٹ اونچا سٹوپا تھا، جو بعد میں یعنی کہ آسمانی بجلی سے یعنی متاثر ہوا، بلکہ وہ تباہ ہو گیا تھا، اور 4 صدی عیسوی میں وائٹس کی حکومت نے ان کو بلکہ ملیا میٹ کر دیا تھا۔ لیکن لوگوں کی، کیونکہ لوگ بدھ مت کے ماننے والے تھے اور اس سٹوپے سے ان کو محبت تھی، وہ وہیں پر بیٹھے رہتے تھے اس ویران جگہ پر بھی، اور اپنے مردے وہیں پر دفن کرتے تھے، اور اس کو انہوں نے یعنی کہ ہسٹری کا
ایک تاریخی یعنی کہ اس کو قبرستان بنا دیا تھا۔ تو ناظرین اس پر اگر مزید آگے بڑھا جائے تو سکندر اعظم نے حملہ کیا، اس کے بعد اس پر سکندر اعظم کے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جرنیل نے چندر گپت موریہ کو دے دیا تھا یہ علاقہ، اور یہاں پر تقریباً 870 عیسوی تک یہاں پر ہندو اور بدھ مت کے حکمران آتے رہے، یعنی جے پال نے بھی یہاں پر ایک ہندو حکمران تھا، حکومت کی تھی، اور اس پر پہلا جو اس مسلمانوں نے آ کے وہ کیا تھا محمود غزنوی کے والد سبکت کین کا دور تھا۔ اس کے بعد غزنوی کے پاس یہ علاقہ آیا اور سبکت کین نے اپنا جے پال نے یہاں کا کنٹرول کھو دیا تھا۔ تو اس کے بعد یہاں پہ اگر سکھوں کی بات کی جائے تو سکھوں کا دور بھی یہاں پر، یعنی یہاں پر جو رنجیت سنگھ تھا، راجہ رنجیت سنگھ، وہ لاہور گوجرانوالا سے نکلا، اپنا لاہور پر قابض ہوا، اس کے بعد وہ پشاور کی جانب بڑھا۔ تو ناظرین پشاور اس نے ویسے تو اس نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا، یعنی کہ 1818 میں، لیکن اس نے پشاور پر مکمل قبضہ 1834 میں قبضہ کیا، یعنی اس کو فتح کر لیا، اور اس نے اپنے ایک اٹالین جرنیل کو یہاں پر حکمران بنایا تھا۔ اور ناظرین میں آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا چلوں کہ یہاں کے پشاور کے ویسٹرن گیٹ کے ساتھ راجہ رنجیت سنگھ اپنی ایک عدالت لگاتا تھا، اور جس میں وہ فیصلے فوراً کرتا تھا، اور وہاں پر جو یعنی چوری، ڈکیتی، رازنی، قتل، اور جو قتل کے فیصلے ہوتے تھے اس کے قاتلوں کو وہ فوراً اسی وقت سزا دیتا تھا، اور گیٹ کے ساتھ ہی ان کی لاش کو لٹکا دیا جاتا تھا، اور کئی دن تک لاشیں لٹکتی رہتی تھیں۔ لوگوں کے لیے یہ عبرت کا یعنی ایک سامان ہوتا تھا، جس کی وجہ سے اس دور میں جو کرائم کی ریشو ہے جرائم نہ ہونے کے برابر ہوتے تھے، لوگ ڈرتے تھے، اور کیونکہ کئی دن تک لاشیں لٹکتی رہتی تھیں، لوگوں کو جو یعنی کسی جرم کا مرتکب ہوتے تھے ان کو عبرت کا سامان بنایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے راجہ رنجیت سنگھ کا ایک خوف تھا، اور لوگ اس جانب یعنی کہ جرائم کی جانب نہیں آتے تھے۔ اور اسی طرح اگر پشاور کے کچھ ادوار کی، پشاور شہر میں ہر حملہ آور نے اس کو تباہ کیا۔ پہلے حکمران انگریز تھے جنہوں نے اس کو تباہ نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے جب یہاں پر یعنی 1849 میں یہاں پر وہ آئے، ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، تو انہوں نے یعنی جو ملکہ کی حکومت آئی تو انہوں نے اس کو بنایا، اس کا نظام ریلوے کے ساتھ پورے ہندوستان کے ساتھ منسلک کیا۔ پھر تعلیمی نظام خاص طور پہ 1901 میں ایڈورڈ کالج، میڈیکل کالج، اور 1913 کو انہوں نے اسلامیہ کالج جو آج اسلامیہ یونیورسٹی ہے، جس میں 1900 یعنی کہ کیا پاکستان کے بعد حضرت قائد اعظم بھی وہاں پر گئے تھے اسلامیہ کالج میں، اس کی بنیاد بھی، اس کی تعمیر میں تعاون بھی وہ انگریزوں نے کیا تھا۔ اگر اس کے مختلف پشاور پر جو قابض رہے ہیں حکمران، ان کے مختلف ادوار کی تاریخ کو دیکھا جائے ناظرین، تو پشتون اور پھر مغل دور وہ تقریباً 1451 سے لے کر 1758 تک ہے، یعنی مغل یہاں پر جب ہندوستان پر مغل حکمرانوں کی ظہیر الدین بابر کی صورت میں حکومت آئی، اس کے بعد اورنگزیب، اس کے بعد اکبر، یعنی کہ جہانگیر، جتنے بھی ہوئے ان کی یہاں پر حکومت رہی۔ پھر مرٹھا دور کا بھی یہاں پر یعنی 1 سال مرٹھے بھی ہندوستان سے اٹھے، انہوں نے پشاور پر قبضہ کیا۔ اسی طرح دورانی دور بھی یہاں پر 1749 سے 1818 تک ان کا بھی کسی نہ کسی حصے پر قبضہ رہا۔ پھر سکھوں کا قبضہ تھا تو 1818 اور 1834 کو مکمل قبضہ ہوا، پھر 1849 کو یہاں کے انگریز یہاں کے حکمران بن بیٹھے، ان کے قبضے میں آ گیا،
اور انگریزوں نے 1868 میں یہاں پر پہلی چھاونی بنائی. انہوں نے اس کو اپنا ہیڈ کوارٹر یعنی کہ ان علاقوں کا ہیڈ کوارٹر جو افغانستان تک علاقوں کو دیکھتے تھے اپنی ان کے فوج کا ہیڈ کوارٹر انہوں نے پشاور کو بنایا تھا. بلکہ سکھوں نے مسجد محبت خان کی جو بے حرمتی کی تھی اس کی بھی تزئین و آرائش انگریزوں نے کی تھی، انہوں نے بھی انگریزوں نے کی تھی. ناظرین، پشاور پھولوں کا شہر ہے. پشاور پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کا دارالحکومت ہے اور اس کو باغات کا شہر، پھولوں کا شہر کہا جاتا ہے. اور یہ 1257 مربع کلومیٹر ہے پر مشتمل ہے. اور اس کی ایک رپورٹ کے مطابق یعنی کہ 2018 کی رپورٹ کے مطابق جو اس کی آبادی ہے وہ 21,33,790 نفوس پر مشتمل ہے. اور یہ 53 کلومیٹر اس سے دور افغانستان ہے اور اس کی جو اوسط بلندی ہے وہ 1170 فٹ بلند ہے. اور اس کا بڑی دیر تک، ویسے تو اس کے مختلف ادوار میں 20 نام رہے پشاور کے، اس کا ہرش پورا ایک ایسا نام ہے جو تقریباً 1000 سال تک رہا اور یہ یعنی کہ سنسکرت کا لفظ تھا. اسی طرح یہ جو پشاور ہے یہ گندھارا آرٹ اور ثقافت کا مرکز ہے. پچھلے دور میں یہاں پر رحمان بابا کے مزار کو بھی جب یعنی کہ مختلف ٹیررسٹ کے حملے ہوئے تھے اس کی بھی احمتی بھی ہوتی رہی، لیکن یہ خوبصورت شہر ہے. آج یہ پختون ثقافت کا مرکز ہے، لیکن یہاں پر گندھارا آرٹ، گندھارا کلچر، بدھ مت کے آثار، یہاں پر مختلف اقلیتوں کے آثار، اور خاص طور پر بہت دیر تک یہاں ہندو نے بھی حکومت رہی ہے ان کے بھی آثار رہے ہیں. ان کے مشہور جو بازار ہیں قصہ خونی بازار بہت خوبصورت بازار ہے. اور پشاور کے چائے خانے، کاوا خانے بہت مشہور ہیں. اور پشاور کے چپل کباب، پشاور کے دمبا کڑھائی، اسی طرح اس کا صدر، نمک منڈی، ہشت نگری، فوارہ چوک، خیبر بازار، یعنی اس کے بہت سارے بازار ہیں. اور یہ بہت خوبصورت یعنی کہ باغوں کا شہر ہے. تو ناظرین، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.